जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक बिल्कुल। और तमाम पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान से जो बाहर हैं उन तमाम भाइयों को, बहनों को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपके हम मैसेज देख रहे हैं, और उस मैसेज में आप लोग ये सुनने में आ रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पॉलिटिक्स पर बात करना चाह रहे हैं। तो हमारा अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, हकमानी पॉइंट शेयर करें, कमेंट्स दें। और जैसा कि आपको मालूम है, पूरे पाकिस्तान में ज़िमनी इंतखाबात थे और वो अपने अख्ताम पर पहुँचे। उसके बाद जो वोटिंग का मरहला हुआ पंजाब असम्बली में, आप तमाम लोगों ने, तमाम पाकिस्तानियों ने ये देखा कि किस तरीके से वोटिंग हुई। और वोटिंग के दौरान कोई भी दो राय नहीं थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी थी वो सबसे आगे थी। तो उसके बाद जो ही चीफ सेक्रेटरी साहब ने रूलिंग पास की। और अब आपको मैं यहाँ एक नुक्ते पर लिए चलता हूँ, थोड़ा सा बैक लिए चलता हूँ कि जैसे कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर साहब ने जो रूलिंग पास की थी, उसके लिए हमारी अदलिया जो है, तो उन्होंने आज खुद नोटिस लेकर रात के 12 बजे संडे के दिन अदालतें खोली थीं। ये मैं नहीं जानता, बल्कि पूरा मुल्क, पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया ने देखा कि संडे वाले दिन रात के 12 बजे अदालतें आज खुद नोटिस लेती हैं। तो नोटिस लेके और जिस तरीके से उनको मुसल्लत किया गया इन लोगों को, तो वो तमाम पाकिस्तानी, पूरी दुनिया भर में तमाम लोग देख रहे हैं। तो हम बड़े एहतराम के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी अदलिया से, कि अगर उस वक्त आज खुद नोटिस लिया गया तो आज क्यों नहीं? तो आज रात के 12 बजे तक आवाम घरों से बाहर निकले। अच्छा, उस वक्त मैं एक चीज़ और नोट कर लें, ऐड कर लें। हमारे जो जितने भी पाकिस्तानी भाई हैं उनके कमेंट्स जब आते हैं तो वो ये लिखते हैं कि उस वक्त हम पार्लिमानी कमेटी से, पार्लियामेंट से कोई भी बंदा अदालत में नहीं गया, चल कर नहीं गया, अपील के लिए नहीं गया। तो उस वक्त आज खुद नोटिस खुद लिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहबान ने, सुप्रीम ने खुद नोटिस लेकर ये सारा जो सिस्टम था वो उनको जो है ना बिठा दिया। लेकिन अब ये हुआ कि जब चीफ मिनिस्टर का वोटिंग थी, जब वोटिंग जारी हुई थी, तो उनके 10 जो वोट थे, तो उनको जो है ना रिजेक्ट करके ये कहा गया कि चौधरी शुजात की तरफ से जो हमें लेटर मिला है, तो उस लेटर की नोयत पर ये रिजेक्ट किए जाते हैं और चीफ मिनिस्टर यानी हमजा शहबाज को बरकरार रखा जाता है। तो इसमें मैं ये कहता हूँ कि अगर दूसरी पार्टी जो अपोजिशन वाली है, पार्टी कोई भी है, पीटीआई है या जो भी है, अगर वो एहतजाज करती है, अगर वो इसको मुस्तरद करती है, अगर वो कहती है कि ये सही नहीं हो रहा, आर्टिकल 63A की शिक में अगर वो ये आया हुआ है, तो आर्टिकल 63A में उसको डिप्टी स्पीकर को भी देखना चाहिए कि अगर उस वक्त रूलिंग पास हुई थी कासिम सूरी की, तो आज उस वक्त गलत करार दे दिया गया था, तो आज ये सही क्यों है, ये रूलिंग सही क्यों हो रही है, और ये 10 रिजेक्ट किए जा रहे हैं, तो वो किस आइन और कानून के मुताबिक? हमारी पाकिस्तानी जो जितनी कौम है वो ये जानना चाहती है कि ये किस आइन और कानून के तहत 10 जो काफ लीग के थे वो रिजेक्ट किए गए। और अभी सुनने में आया है कि सोशल मीडिया पे आप भी देख रहे होंगे कि हमने देखा है कि चौधरी शुजात साहब कह रहे हैं कि मेरी तरफ से कोई लेटर इशू नहीं हुआ। ये तो अब सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगी। जो सुप्रीम कोर्ट लाहौर सुप्रीम कोर्ट जो रजिस्ट्री है, तो वो फैसला करेगी कि आया कि वो लेटर कहाँ है, लेटर किसने दिया। और चौधरी शुजात साहब को खुद हाजिर होना चाहिए कि वो आकर खुद बताएं कि मैंने लेटर दिया है या नहीं दिया, या क्या प्रोपेगेंडा है, या क्या कहानी जो है ना आगे बनाई गई है। तो इस पर जो है ना मैं समझता हूँ कि ये पूरे एक यूनियन नहीं होती है, यूनियन कौंसल नहीं है, ये तहसील नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये डिवीजन नहीं है, ये सूबे की बात नहीं है। पूरे और पूरे 22 करोड़ आवाम के जो जितने भी वोट थे, आवाम के वोट को, मैंडेट को जो
یہ غلط قرار دیا گیا ہے. یہ اتنے بڑے 22 کروڑ عوام کے اعتماد کو جو دھوکہ دیا گیا، یہ بہت بڑی بات ہے. اب سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جو بھی یہ اس پر فیصلہ دے گی تو وہ اب عوام صرف اس لیے اب عوام شرمندہ بھی ہے اور وہ پریشان بھی ہے کہ آیا کہ جب رات کے 12 بجے عدالتیں کھلی جا سکتی ہیں تو فیصلہ ہو سکتا ہے، تو آج کیوں نہیں، اب کیوں نہیں. تو یہ ایک دن دینا یا منڈے والے دن دینا، سنڈے والے دن ایک دن کے بعد یہ فیصلہ ہوگا. تو اس میں بہت ساری چیزیں نکل رہی ہیں. بہت ساری عوام جو ہے نا اس چیز کا انتظار کر رہی ہے کہ آیا کہ آخر کب تک عمران خان صاحب کو اس طریقے سے ہرایا جائے گا. تو بہت ہی ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اب جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے 188 سیٹیں تھیں اور ان کی 179، اور جبکہ 179 میں آپ دیکھ رہے ہوں گے پورے پاکستان میں یہ دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے ایک نون لیگ کے ایم پی او کو حلف بھی اٹھوایا اور اس میں ضم بھی کیا، نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا ان کے. تو ان کے پہلے تو یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ آیا کہ اب سپریم کورٹ تمام جتنے بھی پاکستانی عوام ہیں، جتنے بھی پاکستانی لوگ ہیں، وہ سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہیں کہ یہ وہی سپریم کورٹ ہے کہ جو پہلے قاسم سوری کی رولنگ کو ریجیکٹ کر کے از خود نوٹس لیتی ہے، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کی طرف سے پھر ایک بیانیہ جاری ہوتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کے جتنے بھی آپ اپنے جو بھی کیسز ہیں وہ آپ خود حل کرنے کی کوشش کریں، اس میں سپریم کورٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. پھر یہ بھی بیان میں آیا اور پھر آج وہی پھر سپریم کورٹ میں کیس گیا، جس کی وجہ سے سپریم کورٹ نے چیف سیکرٹری صاحب کو بلایا ہے. جی اسی طریقے سے جیسے آپ نے ابھی دیکھا کہ پورے پاکستان کی جو نظریں ہیں وہ پاکستان سپریم کورٹ کی طرف ہیں. اور اسی طریقے سے اور ایک جو آرٹیکل 63 کی میں تھوڑی سی آپ کو تشریح کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل 63 میں جو راجہ بشارت صاحب نے کہا کہ چیف سیکرٹری صاحب کو کہا ہے کہ آپ یہ غلط رولنگ پاس کر رہے ہیں، اور غلط رولنگ کا مقصد یہ ہے کہ اس آرٹیکل 63 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی، غور سے سنیے گا، پارلیمانی کمیٹی جو بھی فیصلہ کرے گی وہ تمام پارلیمانی کمیٹی کے جتنے بھی ممبران ہیں ان کو قبول کرنا پڑے گا. اچھا، اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ پارلیمانی کمیٹی کا ہیڈ ہے جو، ٹھیک ہے نا. اب ہیڈ اگر آپ کہتے ہیں چودھری شجاعت صاحب کو، جیسے انہوں نے کہا کہ اس ہیڈ کی طرف سے ایک مراسلہ آیا یا خط آیا ہے جس میں لکھا تھا کہ آپ نے عمران خان کے لوگوں کو ووٹ نہیں دینا. تو اگر یہ دیکھا جائے قانون، آئین اور قانون کے مطابق اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک چیز واضح ہے کہ ایک آئین اور قانون والا بندہ یا کوئی بھی صاحب علم یہ بھی دیکھے گا کہ اگر تو چودھری شجاعت صاحب اس پارلیمانی کمیٹی ہے جو پارلیمانی کمیٹی کے ایم این اے ہیں، موجودہ ایم این اے یا ایم پی اے ہیں، تو اس میں تو پھر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بھی اس کی انسٹرکشن جو بھی ہے اس کو کہیں حد تک ہم سپریم کورٹ میں بحث ہو سکتی ہے یا کوئی بھی بات ہو سکتی ہے کہ یہ آیا کہ یہ یہاں بحث کی جا سکتی ہے کہ آیا کہ وہ بھی ایم این اے ایم پی اے کی اتھارٹی سے وہ پارلیمانی کمیٹی کے ممبرز بھی ہیں اور وہ ہیڈ بھی ہیں. اب وہ نہ ہی پارلیمانی کمیٹی کے ممبر ہیں، اور یعنی کہ ممبر تو ہیں، ٹھیک ہے نا، صرف مینجمنٹ کی حد تک، بھائی دور سے وہ مینجمنٹ ایک مشورہ دے سکتے ہیں، مینجمنٹ کر سکتے ہیں، نہ ہی وہ ایم این اے ہے اور نہ ہی وہ ایم پی اے ہے. ایک تو ان کی وہ اتھارٹی نہیں ہے. دوسری ان پر جو یہ کیا گیا ہے کہ وہ ایک لیٹر انہوں نے ایشو کیا ہے جو کہ چیف سیکرٹری صاحب جو ہے اپنی جیب میں اسی وقت انہوں نے نکالا ہے کہ میں نے آئی ریسیو دا لیٹر فرام چودھری شجاعت صاحب جس میں فلاں 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 جو ہے نا یہ ووٹ نہیں دے سکتے. تو اس میں جو ہے نا یہ ساری چیزیں سوچنے سمجھنے کی ہیں. سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. جب آرٹیکل 63A میں لکھا ہوا ہے، اب دیکھیں عوام جو ہے، پاکستانی عوام وہ یہ جاننا چاہتی ہے سپریم کورٹ سے. اب وہ جتنے بھی ہمارے نیو جنریشن ہے، جو جتنے بھی ہمارے یوتھ کے لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے ہیں، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا کہ آرٹیکل 63 میں جب یہ لکھا ہوا ہے پارلیمانی کمیٹی جو بھی مشورہ کرے گی، جو بھی فیصلہ کرے گی، اس کو
وہ اس کا حتمی فیصلہ ہوگا، وہ فیصلہ ان کو منظور قابل قبول ہوگا، وہ منظور کرنا پڑے گا۔ اور اس کا میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا صدر نہیں ہے، صدر جو ہے نا اس کا صدر بھی ہے، وہ اس کی صدر کی جو ہے نا زیر صدارت جو ہے وہ ان کی کمیٹی میں جو ہے نا ایک میٹنگ ہوئی ہے، میٹنگ کے دوران انہوں نے سارا کچھ یہ واضح بتایا ہے اس کمیٹی میں، اور اس چودھری شجاعت کی طرف سے ہے کہ ہمارے جتنے بھی 10 ارکان ہیں وہ عمران خان کو ووٹ دیں گے، اور ان کے جو چیف منسٹر ہیں، ٹھیک ہے نا، امیدوار ہیں جو پرویز الہی ہیں، وہ ان کو ووٹ دیں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے، بلکہ سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے۔ ہمارے جو قابل احترام ججز ہیں ماشاءاللہ، وہ ان کو یہ فیصلہ کرنے سے پہلے یہ دیکھنا، پوری پاکستانی عوام، پوری دنیا جو ہے نا اب سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ آیا کہ وہ کیا فیصلہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسے شواہد نہیں ہے، کوئی ایسا سچائی نہیں ہے جس کی بنا پر جو ہے نا ان کو آگے کیس چلانا چاہیے۔ میرے خیال کے اندر یہ بھی ایک دن نہیں دینا چاہیے، سنڈے کا بالکل نہیں دینا چاہیے، اسی دن ہی یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا سپریم کورٹ کو، جس طریقے سے انہوں نے پہلے از خود نوٹس لے کر فیصلہ کیا، اب بھی وہی فیصلہ کرنا چاہیے۔ ورنہ یہ ایک ہوگا اگر پاکستانی عوام کو حق اور سچ کی بنا پر کوئی فیصلہ نہ دیا گیا، تو آگے ہمیں لگتا ہے کہ ایک بہت ہی برے اثرات ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ ہم تمام پاکستانی جتنے بھی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہ نہ ہو کہ ہم کسی ایسے موڑ کی طرف چلے جائیں جہاں بہت سارا جو ہے نا خدشات ہوں، خطرات ہوں۔ تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم اور امید کرتے ہیں کہ ہم پاکستان سپریم کورٹ کی طرف سے کہ وہ ایک اچھا اور حق اور سچ کا فیصلہ دے جو آئین اور قانون کے مطابق ہو، آئین اور قانون سے جو ہٹ کر ہو۔ وہ تمام چیز ججن صاحبان ہیں، جو جتنے بھی ہمارے قابل احترام جج ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اوپن ہائر کر سکتے ہیں میڈیا کو بلا کے کہ ہم نے یہ آئین اور قانون کی پاسداری کی ہے، اور ان کی پاسداری کرتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق کیا ہوتا ہے۔ جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اوپن ہیئرنگ کی جب اگر ضرورت پڑتی ہے تو اوپن ہیئرنگ بھی ہونی چاہیے، تاکہ میڈیا بھی سامنے، سارے سوشل میڈیا یا میڈیا جتنے بھی ہیں ہمارے لوگ ہیں، تو یہ ساروں کے سامنے یہ چیز ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو ایک اچھا فیصلہ ہونا چاہیے، اچھا فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس فیصلے میں یہ ہوگا کہ عوام کا جو کھویا ہوا اعتماد ہے وہ واپس آئے گا۔ ورنہ عوام جس طریقے سے اشتعال انگیز ہو رہے ہیں، لوگ آپے سے باہر ہو رہے ہیں، اپنے ہر یعنی شہر میں اپنا وہ ایک احتجاج، پرامن احتجاج ابھی تک ریکارڈ ہو رہا ہے، اور عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ، اور ہم بھی تمام پاکستانیوں کو یہی کہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے احتجاج کریں اور احتجاج اپنا ریکارڈ کروائیں، اور آپ جو بھی ہے وہ قانون کہتا ہے، آئین اور قانون کے اندر رہ کر۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ایسا نہ ہوا، اگر ریاست کی طرف سے، اگر اداروں کی طرف سے، اگر سپریم کورٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے اگر پاکستانی عوام کو اگر انصاف نہیں ملتا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پھر اور کچھ نہیں ہوگا، کہ پھر یہ فیصلہ جو ہے پھر وہ عوام کرے گی، اور عوام کیا فیصلہ کرے گی وہ سب لوگ آپ جانتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ پاکستان سپریم کورٹ ایک اچھا فیصلہ کرے گی، تاکہ ہماری جو عوام ہے ان کا جو کانفیڈنس ہے، ان کا جو اعتماد ہے وہ بحال ہو۔ ورنہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ جس طریقے سے حالات جا رہے ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے 3 مہینے کے اندر مہنگائی بڑھائی ہے، اور اتنا مقصد ہے کہ ڈالر بڑھے ہیں، پیٹرول ڈیزل، یعنی ہر وہ چیز انہوں نے بہت بڑھائی ہے، اور جس طریقے سے اب آج غریب آدمی بہت پریشان ہے کہ وہ پھر یہ نہ ہو کہ عوام خود فیصلہ کرے، کہ آیا کہ اگر عوام فیصلہ کرے گی تو میرے خیال میں بہت حالات خراب ہو جائیں گے۔ اجازت دیجیے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پاکستان پائندہ باد۔